इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम बदर की बात का जो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में जो आयत उतरी हैं, नाज़िल हुई हैं, उसके ऊपर एक तरह से जो है वो हदायत नाज़िल हो रही हैं, कमेंट्री आ रही है, मुसलमानों को ये तरबियत का एहतमाम हो रहा है, और साथ-साथ में हमारी कि जब कोई ऐसा वाक़या पेश आए जिसमें हमने गलती भी की हो, जिसमें हमने नुकसान भी उठाया हो, जिसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है ना, उसमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की थी, जिन्होंने जो बिल्कुल मज़बूत रहे ईमान के हवाले से भी और वैसे भी, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन क्या हुआ कि उनके साथ उनको भी उस मुसीबत, तंगी, तकलीफ़ को बर्दाश्त करना पड़ा, और उन्होंने किया। और उसके बाद फिर ये था कि मदीना में बहुत ही ज़्यादा हालात जो थे वो इस तरह के थे कि उदास और स्ट्रेस्ड, और लोग परेशान थे। हर घर में मातम हो रहा था, इंसार का कोई ऐसा घर नहीं था कि जिसमें किसी की कोई शहीद ना आया हो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा हज़रत हमज़ा जो थे वो भी शहीद हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ़ शहीद हुए बल्कि बहुत ही बुरी हालत की हिंद ने उनकी लाश की। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे, अगर आप उसको इमेजिन करें, अपनी आँखों के सामने लाएँ, अपनी कोई तकलीफ़, अपनी कोई ज़िंदगी में ऐसी जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं या हम देखते हैं, उनके साथ उसको मवाज़ना करें, तो फिर हम उसकी शायद जो है ना थोड़ा-सा उस तकलीफ़ को, वो सारा जो है सिनेरियो उसको समझ सकें। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जो है ना वो चेहरे में जो उनकी खौत थी, वो उसकी कड़ियाँ चुभ गईं, और उसकी वजह से उनके दाँत भी शहीद हुए, और इतना ज़्यादा खून निकला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बेहोश हो गए। और जब आप होश आया आपको, तो आपने कहा कि उस कौम का क्या बनेगा, कि जिसको उस कौम को अल्लाह कैसे हिदायत देगा कि जिसने अपने नबी का चेहरा ज़ख्मी कर दिया ना। तो उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई। यहाँ से हम चलते हैं, अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब लोगों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करके हर किसी को जिसने जो-जो गलती की, जिससे जो-जो छोटी-सी भी ख़ता हुई, उसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है और उसको मेंशन किया है। तो यहाँ पे जो पहली आयत है, जहाँ से ये सारी चीज़ें जो सबको बताया जा रहा है कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम्स थी, क्या गलतियाँ थीं, तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से ये कहा जा रहा है, लैसा, नहीं, लका, ला लिए, का तेरे, नहीं तेरे लिए, यानी नहीं आपको इख्तियार, ठीक है? मिनल अम्रे, मिन से, अल अम्रे मामले में से, शैउन कुछ भी, ज़रा-सा भी, यानी इस मामले में आपका कोई इख्तियार नहीं। जैसे हम उर्दू पंजाबी में कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं आप कौन होते हो? इस तरह की यानी कि बात कही अल्लाह ताला ने ना। औ या यतूबा, माफ़ कर दिए जाएँ, या तवज्जो करे, तौबा का मतलब ताबा यतूबु, पलटना, तवज्जो करना, मतवज्जो हो, अला पर, हिम उन, यानी अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर ले या उनकी तरफ तवज्जो दे। औ या युअज़्ज़िबहुम, अज़ाब दे, हुम उन्हें, पस, इन्ना बेशक, हुम वो, ज़ालिमून ज़ालिम है, जमा आ गया, फ़ाइल है और जमा है, ज़ालिमून पस बेशक वो ज़ालिम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी से कहा कि आपको इस मामले में इख्तियार नहीं कि आप इस तरह की बात कहें कि उनको कैसे हिदायत मिलेगी, ही अल्लाह हिदायत देने वाला है। और देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता था, अल्लाह अल्लाह के प्लान में था, अल्लाह को यानी कि इल्म में था, अल्लाह ताला सब कुछ जानता था पहले से। हिंद जिसने इतना बड़ा जुल्म किया, वो मुसलमान हो गई, अबू सुफियान मुसलमान हो गए, और खालिद बिन वलीद, सुभान अल्लाह, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है वो सैफुल्लाह का लक़ब दिया, एक्सक्यूज़ मी, वो मुसलमान हुए, और कितने बेहतरीन मुसलमान हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उनके बारे में फ़रमाया कि मैंने आपके कदमों की चाप जन्नत में सुनी है। लेकिन खालिद, मुझे एक बात जो मुझे पूछनी है आपसे कि ये
کون سی خاص بات ہے، خاص چیز ہے جو آپ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مجھے آپ کی بارے میں بشارت دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب یہ یعنی حضرت خالد بن ولید نے جو جنگیں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، تو دیکھیں مدینہ کی تھوڑا سا ٹائم تھا، اور اس کے بعد وہ ساری جو تھی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق، اور وہاں پہ بعد میں جو فتوحات ہوئیں، اور کوئی ایک جنگ نہیں ہاری انہوں نے، تو وہ بعد میں ہوا، لیکن اس وقت جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوریس تھے اس چیز کے بارے میں، اسپیشلی ان کے بارے میں، کہ تو انہوں نے کہا کہ میں ویسے تو میں جب کفر میں تھا تو تب بھی بہت سخت تھا، جب میں اسلام میں آیا ہوں تو تب بھی میں اسی طرح سے اسٹرانگ رہنا چاہتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ اپنی جو ہے نا غلطیاں، اپنی خطائیں جو ہیں ان کو کمپنسیٹ کروں، لیکن ایک بات جو تھی جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے جب میں ایمان نہیں بھی لایا تھا تب بھی نہ میں نے کبھی زنا کے بارے میں سوچا، اور نہ میں نے کبھی شراب پی، کہ وہ عقل کو ضائع کر دیتی ہے، اور زنا جو ہے وہ کم تر لوگوں کی کام ہے اور بے حیائی کا کام ہے۔ اور یہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بے شک جو ہے نا وہ ایسی اچھی نیچر دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے، اور پھر وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں بھی وہ کیسے کہاں آگے نکلے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ، اور لیے اللہ کے لیے ہے، ما جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، اور ما جو فی میں الارضی زمین میں ہے، یغفرو مغفرت کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، لیے من جس یشاء جس کے لیے یشاء چاہتا ہے، اور یعذب عذاب دیتا ہے، من جسے یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی صحیح نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اصل میں ہم ظاہر پہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کسی کے اندر کیا گزر رہی ہے، کسی کا دل کیسا ہے، دماغ کیسا ہے، اس کی سوچیں کیسی ہیں، کتنی دفعہ شرمندہ ہوتا ہے، کتنی دفعہ سوچتا ہے، کیا اس کو جو ہے نا مجبوریاں ہیں، کیا اس کی کوتاہیاں ہیں، کیا دوسری طرف سے اکساہٹیں ہیں، اس کے ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے، اس کے اپنے شیطان کی طرف سے، دوسرے شیطانوں کی طرف سے، صحیح بات کا صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے ہم کسی کے بارے میں دیکھیں سبحان اللہ، اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا، ہم کسی کے بارے میں ججمنٹل کیسے ہو سکتے ہیں نا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف، اس سے پہلے طائف کا واقعہ گزر چکا تھا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خود فرشتے آئے کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو کچل دیں، تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند تھی کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ نے یہ ایسی بات کیوں کر دی، اور یا جو تھا اللہ کے ظاہر ہے اس کو پتہ تھا، اس کے نالج میں تھا کہ ان میں سے ایسے بہترین لوگ آنے والے ہیں، تو جو بھی تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے یہ بات بتائی کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور پھر کہا کہ ساری ملکیت، ہر چیز تو اللہ کی ہے نا، اس سے انسان کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جہاں پہ بھی ایسی چیز آتی ہے، جہاں پہ بھی ہم کوئی ایسی جسارت کر بیٹھتے ہیں کچھ ایسے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی آیات آتی ہیں، اور اسی طرح کی ہمیں سوچنا چاہیے اس وقت نا کہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ اب کوئی چیز امیجن کر لیں اپنے سامنے، اپنے آگے، اپنے پیچھے، اپنے مستقبل میں، اپنے ماضی میں، اپنے ارد گرد، سب کا سب کیا ہے، اللہ کا ہے، جو کسی کے پاس ہے، جو ہمارے پاس ہے، سب کا سب۔ تو پھر نہ کوئی اس میں ہم اپنی مرضی سے اختیار ہے ہمارا، نہ کچھ سوائے اس کے کہ اگر اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے، اس نے جتنی اجازت دے رکھی ہے اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں، جہاں پہ اس کی اجازت ختم ہو جاتی ہے سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، کور اپ کر دیتا ہے نا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، اور وہ جس کسی کے لیے کیوں چاہتا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس سے وہ کرتا ہے۔ ایسے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نہیں کرتا کہ جو کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، عدل نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں ساتھ یقین رکھنا ہوگا، اور ساتھ جو ہے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، ادروائز ایسی چیزوں سے، ایسی باتوں سے، ایسی آیات سے غلط مطلب نکالنے شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور غلط جو ہے عمل اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، غفور مبالغہ کا صیغہ ہے نا، اور رحیم صفت ہے، یعنی آلویز ہمیشہ رحیم ہے، اور غفور لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت آلویز ہر جگہ پہ معاف نہیں کرتا، جب معافی مانگتے ہیں پھر معاف کرتا ہے، جب ارادہ کرتے ہیں، جب کوشش کرتے ہیں پھر معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں معنی جو ہے نا، دونوں میں اس میں یہ فرق ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا ذکر کر کے ان آیات پہ اینڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ جو ہے نا وہ اشارہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی آپ کو معاف کر دیا اور رحم کر دیا نا آپ کے اوپر۔ یا ایہا الذین، یا اے ایہا وہ جو، الذین جو، آمنو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تأکلو تم کھاؤ، آمنو ایمان والے، لا نہ، تأکلو تم کھاؤ، الربا سود، اضعافاً زیادہ، مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر، واتقوا اور ڈرو، وا اور، اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے، لعلہ تاکہ، یا شاید کہ، تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ جو صحیح رائے ہے، جو اس کی ہسٹری ہے، اس میں سب سے پہلی آیت یہ تھی جس میں سود سے منع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے بقرہ میں پڑھی وہ والی آیت ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی گریجولی اب منع کیا جا رہا ہے سود سے، اور اس ٹائم پہ بدعہد کے بعد یہ والی آیات نازل کی اللہ تعالیٰ نے، وہ والی جو آیات ہیں وہ اینڈ، تقریباً اینڈ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کی ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں تھیں جو بالکل آخر میں جا کے حرام کی گئیں، کیونکہ لوگ اتنے زیادہ انوالو ہو چکے تھے، اور اتنی یہ ایسی چیز ہے جو عام بندے کی سمجھ میں عام طور پہ نہیں آتی، اور عام طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید ہمیں تھوڑی سی آسانی مل رہی ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی تنگی اور مصیبت، اور پوری جو انسانیت ہے وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں فائنینشلی طور پر جکڑی جاتی ہے، جیسے ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل وہی سچویشن دوبارہ آ گئی ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو بات اس میں بتائی اور اس ٹائم پہ بتائی، وہ اس لیے کہ جہاں پہ آپ کے دل میں مال کی محبت ہو، جہاں پہ آپ کے دل میں اس کو بڑھانے کی محبت ہو، تو وہاں پہ آپ کے لیے اللہ کے راستے میں کام کرنے کی محبت کم ہو جاتی ہے، وہاں پہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، قتال کا حکم دیا ہے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تو اموال پہلے رکھے ہیں اور نفس بعد میں رکھے ہیں، کیونکہ جو مال سے نہیں کر سکتا وہ اس امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا، تو جان دینا کہ- تو اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو یہ پہلا ٹیسٹ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ٹیسٹ ہے۔ عام طور پہ کئی دفعہ میں اس طرح کی بات کئی لوگوں سے، یعنی کہ جو عام طور پہ ہم قرآن ظاہر ہے ڈیپلی نہیں پڑھتے اور اچھی طرح سے سارے کا مطالعہ نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ مال کو پہلے رکھا ہے اور جان کو بعد میں رکھا ہے، مال خرچ کرنا زیادہ اہم ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ مال جب تک خرچ کرنے کے قابل آپ نہیں ہوں گے، پہلا ٹیسٹ وہ ہے، وہ ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے تو اگلے ٹیسٹ میں صحیح طرح سے پاس ہونا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ تو اسی وجہ سے اس ٹائم پہ جب کہ وہ اس میں ناکام ہو گئے، اور اس کی سب سے بڑی جو ریزن تھی وہ کیا ہوئی کہ انہوں نے مال غنیمت جو تھا وہ دیکھ کے، حالانکہ یہ بات نہیں تھی کہ ان کو وہ مال جو تھا وہ صرف اس کے لیے گئے تھے کیونکہ اس وقت تک وہ آیات نازل ہو چکی تھیں جس میں سب کا حصہ مقرر ہو چکا تھا، لیکن یہ تھا کہ ظاہر ہے اب وہ لوگ چلے گئے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اب ہم اس کو اکٹھا کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو ہم سنبھالیں، اور پھر جو بھی ذہن میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اب یہ بات کہی کہ اے ایمان والو، کہ اگر تم سود کھاتے ہو، اگر تم اس سے بھی، یعنی کہ اس کے بعد نا فوراً ایسی بات کہی
آپ بہت زیادہ غمگین ہوں، آپ بہت زیادہ اداس ہوں، آپ کو بہت زیادہ یعنی تو آپ کو کیا خیال آتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا میرے سے غلطی ہوتی ہے، کیا میرے سے گناہ ہوا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی، کبھی کبھی ہمیں سمجھ آتی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت احساس دلایا کہ جو مال کی محبت ہے، جو مین جو چیز تھی، جو ایموشنز میں تھی، جو انکانشیس میں تھی، جو بہت ڈیپ گڑی ہوئی تھی، وہ یہ تھی نا کہ جس نے تمہیں اس میں ناکام کر دیا۔ تو سب سے پہلے تو اس کو چھوڑو، یہاں سے ایک ایسی بات ان کے دماغ میں دل میں ڈال دی کہ جس سے وہ لوگ جو ہیں ایسے تربیت ہوئی۔ ہم جس طرح سے تربیت کرتے ہیں ظاہر ہے اس طرح سے پھر اسی لیے تربیت نہیں ہوتی کہ ہم ڈائریکٹ چوٹ مارتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھی حال جانتا ہے، ہماری سائیکی بھی جانتا ہے، ہمارے ایموشنز کو بھی جانتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ جو محبت ہے یہ تمہیں ناکام کرواتی ہے، اس کو ختم کرو۔ اور اضعافاً مضاعفتاً، بڑھا چڑھا کر، یعنی اگر کسی نے کسی سے عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ گھر کا خرچہ نہیں چل رہا یا کوئی اور چیز ہے اس کے لیے جو ہے پیسے کی ضرورت ہے یا اس طرح نا، تو لوگ جو تھے وہ لیتے تھے کسی سے جا کے، جیسے ہم نے مثلاً کہ 100 روپیہ لیا اور پھر ہم اس کو کہیں گے کہ ہم 1 مہینے کے بعد واپس کروں گا، تو وہ کہے گا کہ اگر مہینے کے بعد واپس کرو گے تو 110 دو گے۔ اب جب مہینہ گزر گیا تو 110 جو تھے وہ ہو چکے تھے، لیکن ہمارے پاس 110 نہیں تھے پے کرنے کے لیے۔ اب ہم اس کے پاس گئے تو اب اس نے کہا کہ اب جو ہے نا 1 مہینہ اور دے دو، میں اور اس میں 10 اور ایڈ کر لو، تو وہ اس میں 10 اس نے اور ایڈ کر لیے، اور اسی طرح سے وہ اس وقت بھی دینے کے قابل نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کتنی زیادہ، آپ اگر سبحان اللہ غور کریں، ایک طرف جو ہے نا ولنبر ہے ایک بندہ، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ اس کی اس مجبوری سے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس میں جو ہے اور زیادہ وہ اور زیادہ اس میں جا رہا ہے، تکلیف میں، تنگی میں، مشکل میں، ظاہر ہے جو اس وقت اتنا نہیں دے سکا اب اس کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ بڑھتے بڑھتے سم ٹائم، جس کو سود مرکب کہتے ہیں نا، کہ وہ اس سے اصل سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو اس سے اللہ سبحانہ سب سے پہلے اس سے منع کیا کہ پہلے تو یہ چھوڑو نا، تو پھر آہستہ 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 پھر اگلی آیات جو تھی نا، اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا اور ڈرو، اور اتقو ڈرو، النارا آگ سے، التی وہ جو اعدت تیار تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، یعنی بالکل ریڈی ہے، للکافرین لیے الکافرین کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، ناشکروں کے لیے، یعنی جب اللہ نے بتا دیا، پہنچ گئی بات، سمجھ میں آ گئی، اس کے باوجود بھی باز نہیں آئے، باوجود اس کے کہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کے اینڈ پہ ناکامی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آیت جو ہے 130 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا النار، کہ اگر اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، تو کم از کم اس آگ سے ڈرو، کہ آگ جو ہے ایسی آگ ہے اللہ تی اعدت جو تیار پڑی ہے، بالکل ریڈی ہے، کوئی کسر نہیں ہے اس میں، للکافرین کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو، اللہ اللہ کی، والرسول اور رسول کی، لعلہ تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب یہ ساری پرابلمز کی ہیں، یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور یہ ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اس کے پیچھے بھی ایک چیز ہے جو ڈیپ ڈاؤن انکانشیس میں ہے، جس کی محبت، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سائیکالوجی ایسی بن گئی، جس کی وجہ سے ایموشنز ایسے ہو گئے کہ ایسی غلطی کی اس وقت سمجھ ہی نہیں آئی اور بھاگے اس مال کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں کامیاب کیا کرے گی تمہیں چیز، اور اللہ کا رحم کیسے ہوگا تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال رہے گی، اور تم اس سے پھر ایسی غلطیوں سے بچ سکو گے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے کرو، والرسولہ اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اس وقت اطاعت کی جاتی جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی اس کے اوپر عمل کیا جاتا، نہ کوئی جو ہے اس جگہ کو چھوڑتا، آپس میں اختلاف رائے جو تھا اس کے اوپر اور غلط تعویل جو کچھ صحابہ نے کی وہ نہ ہوتی تو اس مصیبت سے بچ جاتے، اللہ کا رحم ہوتا تمہارے اوپر۔ وہ اللہ بدر کا واقعہ اس لیے بھی یاد کروایا گیا کہ جس نے بدر میں جب کہ تم اس سے بھی کہیں کمزور تھے اس نے تمہاری مدد کی، تمہیں کامیاب کیا اور تم کامیاب، اور یہاں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نکھار رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بنا رہا ہے، تو یہاں پہ جو بھی تم نے غلطی کی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کی وجہ سے تم اس ساری سچویشن کا شکار ہوئے۔ وسارعوا اور سارے بھاگو، دوڑ لگاؤ، الا طرف، مغفرتن مغفرت کی طرف، من سے، ربکم رب، کم تمہارا، و اور جنتن عرضھا جس کا عرض، ہا اس کا، السماوات آسمان، والارض اور زمین، سب آسمانوں اور زمینوں جتنا ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اس وقت کہ تم دوڑتے، وساریو الی مغفرات من ربکم وجنت عرضھا السماوات والارض، یعنی صحابہ جو تھے ان میں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت ہوئی اور آپ شدید زخمی ہو گئے اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کر رہے تھے دشمن ان کے اوپر، تو کچھ صحابہ جو تھے انہوں نے دوڑ لگائی، انہوں نے تیزی کی نا، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سپر بن گئے، یعنی کہ ڈھال بن گئے، انہوں نے ایسے اپنے آپ کو، جب تیر آتے تھے تو وہ خود فوراً سامنے ہو جاتا تھا کوئی نہ کوئی، اور کتنے صحابہ اس میں شہید ہوئے نا۔ تو سبحان اللہ، اللہ نے بچانا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بچانے والا ہے، اسی کے اذن سے کوئی کسی کو موت آتی ہے، اسی کے اذن سے کوئی بچتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت خاص طور پہ ان صحابہ کے لیے یہ بات جو تھی سبحان اللہ ان کی جنت کی ضمانت بنا دی، اور وہ جنت کہ ارضھا السماوات والارض، کہ جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے لیے اس میں ظاہر ہے ایک پوائنٹ، ایک سبق، ایک لیسن، کہ جب مشکل ٹائم ہو، جب ایسا وقت ہو جہاں پہ سب کم حوصلہ ہو رہے ہوں، جہاں سے سب بھاگ رہے ہوں، وہاں پہ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے ایک موقع پیدا کر دیا کہ آپ بھاگو اپنے نیکیاں جمع کرنے کے لیے، اپنے لیے جو ہے نا مغفرت کے لیے، کیونکہ اس وقت موقع ہے، اس وقت ٹائم ہے، اس وقت جو ہے، اس وقت بجائے اس کے کہ بزدلی دکھاؤ اور پیچھے کو بھاگو اور جسے کہتے ہیں نا کم حوصلہ ہو جاؤ، تو اس وقت تو اور زیادہ چانس ہے، جب کوئی نہ آ رہا ہو تو اس وقت اس بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جو کہ اعدت، جو کہ تیار کی گئی ہے، وہ عدت بالکل تیار، جیسے نار تھی اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جو بھاگے نیکی کرنے کے لیے، جو بھاگے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت بالکل تیار پڑی ہے نا، للمتقین، لے لیے المتقین، متقی، متقین کے لیے جو گاڈ کانشیسنس ہے جن کے اندر، جو کاشیس ہیں، جو ہر چیز جو ہے وہ بہت دیکھ بھال کے اور احتیاط سے کرتے ہیں، اور جہاں پہ موقع ملتا ہے، جہاں پہ نیکی کا کوئی بھی چانس نظر آتا ہے اس کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ الذین، اور پھر آگے ان متقین کی اور صفت بیان کی ہے کہ ان کی اور صفت کیا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، فی میں، السرائی، سرور، خوشی، آسانی، ٹھیک ہے، والضرائی، اور تنگی میں بھی، وا اور الکاظمین، کاظم، پی جانے والے، قزم
اس رسی کو یا تسمے کو یا اس روپ کو کہتے ہیں جو مشق پانی کی آپ نے شاید دیکھی ہو، اور اگر نہیں دیکھی تو کچھ بھی ایسی چیز جس سے کہ نا پانی کی اس کا نا منہ باندھ دیا جاتا ہے، ٹائٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے پانی نہیں نکل سکتا نا۔ الکاظمینا، اور پی جانے والے، الغیظا، غیظ، غصے کو، ایسا غصہ جو آپ کے خون میں جوش پیدا کر دے نا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے، آپ جو ہے نا شدید آپ غصے کی حالت میں ہوں، آپ کے نتنے پھولنے لگ جائیں۔ والعافینا، اور معاف کرنے والے، معاف کر دیتے ہیں، اور العافین، آفا یعنی کہ معاف کر دینا، یعنی کہ مٹا دینا، ان سے، انا سے، اور لوگوں سے، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، یحب، محبت رکھتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں پر۔ یعنی متقین سے شروع ہوئی بات، اور پھر کیا، محسنین، یعنی جو نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکموں کو مانتے ہیں اور بہت زیادہ کاشیس رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس سے بھی آگے ان کی صفت، جب اس سے بھی یہ والی باتیں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں نا، محسنین بن جاتے ہیں۔ وہ کون سی صفات ہے؟ اللہ زینہ، یہ وہ لوگ ہیں، یونفقون فی السراء، سرور میں، خوشی میں، خاص طور پہ سرور، یہ والی سرا جو ہے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کو کچھ مال، کچھ دولت، کچھ آپ کو مالی فائدہ ملے نا، اس سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، کہ جن کے جو خوشی کی مال کی خوشی، جن کے پاس دولت ہو، مال و دولت ہو، اس وقت بھی خرچ کریں، والضراء، اور تنگی کے ٹائم پہ بھی خرچ کریں نا۔ تو اس میں خاص طور پہ یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر کے ان لوگوں کو محسنین میں شامل کیا ہے۔ اگر کوئی متقی ہے تو اس بات کا اہتمام کرے گا، اور اگر اس بات کا صحیح اہتمام کر سکے گا تو پھر کیا ہوگا کہ محسن بن جائے گا۔ اور اس میں پہلی بات کیا رکھی کہ وہ خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ اگر خوشی ہو، اس میں دونوں معنی آتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ تنگ دست ہیں، اس وقت بھی جو کچھ ہے جیسا ہے، جیسے ایک صحابی نے چند کھجوریں لا کے جو ہے نا وہ ڈال دی تھیں، سارا دن محنت کر کے، اور پھر ان کے پاس وہی چند کھجوریں، ان کی مزدوری جو تھی وہ انہوں نے لا کے اس ڈھیر پہ ڈال دی، جو غزوہ تبوک کے لیے جانے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جا رہا تھا، جو اس پہ چیزیں جمع کی جا رہی تھیں اس میں۔ اور وہ لوگ بھی حضرت عثمان جیسے جنہوں نے اتنے جو ہے نا سینکڑوں کے حساب سے درہم، دینار اور اونٹ اور سامان مہیا کیا ان کے لیے بھی، کہ ہر کسی کو جو بھی میسر ہے اس میں سے خرچ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کیٹیگری میں آنا ہے تو یہ لازم ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتے، کہ وہ کوئی بھی ٹائم ہو، آپ تنگ دست ہیں، آپ کے پاس تھوڑا ہے، اس میں سے بھی دے دیں۔ آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، دوسرا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا ضرورت ہے، آپ اس میں سے اس کو دے دیں۔ آپ کچھ کھا رہے ہیں، آپ کے پاس بالکل تھوڑا سا ہے، آپ کو بڑی مشکل سے بہت دیر کے بعد کھانے کو ملا ہے، بہت بھوک سے آپ کی حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک اور بندہ ہے جس کو اس کی بھی وہی حالت ہے، تو اس میں سے اس کو بھی تھوڑا سا دے دیں۔ سارا نہیں دے سکتے، کچھ دے دیں۔ تو یہ ساری سچویشنز، اس کے علاوہ بھی اس جو ہے مال آپ کے پاس ہے، اس میں سے اپنے سے بھی خراب کسی کی حالت دیکھ رہے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا دے دیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور پسند ہے، اور پھر جن کو اللہ نے بہت دیا ہے تو وہ بھی اس میں سے دیں۔ اور دوسرے میننگ اس کے یہ بھی ہیں کہ خوشی میں بھی دو اور تنگی میں بھی دو، کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں، مزے میں ہوتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، سارے کام اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں، سب چیزیں سیٹ ہیں، بہت اچھی جاب پہ ہیں، بچوں کی شادیاں بڑی زبردست طریقے سے ہم کر رہے ہیں، سارے ٹھیک ٹھاک ہیں، کسی کو کوئی صحت کا مسئلہ نہیں ہے، تو عام طور پہ خیال ہی نہیں آتا اللہ کی طرف جانے کا، اور کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے انجوائے کرنے کے لیے لائف۔ اور سم ٹائم تو ایسی باتیں ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دی ہے تو بس اب یعنی کہ نا، اور کئی لوگ تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، تو آپ کے خیال میں یعنی کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، آپ تو بالکل ہی جو ہے نا اگلی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم یہ نہیں پڑھتے پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بالکل مناسب ہیں، اس میں کیا ہے، بس ٹھیک ہے، فرض جو تھا زکوٰۃ دینی تھی، زکوٰۃ تو نکال دی ہے نا۔ اور
تو लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर तुमने इस कैटेगरी में शामिल होना है, तो फिर क्या है कि जब अल्लाह ताला खुशी देता है, अल्लाह ताला जब माल और दौलत से तुम्हें मुतमईन कर देता है, जब तुम्हारे पास बेशुमार होता है, तो उस वक़्त तुम्हें बिल्कुल ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम अल्लाह के रास्ते में भी तुमने देना है, दूसरों का भी ख़्याल रखना है। और इसी तरह से वद्दर्राई का यहाँ पे मीनिंग कि माल तो आपके पास बहुत है, आप सब कुछ है, लेकिन साथ में आप तंगी, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट कुछ और हो गया है, तो उस वक़्त फिर हमें सम टाइम याद आता है कि ओह! ये जो है ना अल्लाह के रास्ते में दें, सदका करें, ये मुसीबत टल जाए, ये बला टल जाए। उस वक़्त देते हैं। लेकिन ये उस सेंस में भी है ना कि खुशी हो, ना कोई मुसीबत आ रही हो फिर भी दो, और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो फिर तो देना ही देना है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि मुसीबत तंगी आ भी जाती है, फिर भी नहीं ख़्याल आता कि जो है ना हम दें, अब अल्लाह के रास्ते में ही दें, अल्लाह ताला मुसीबतें टाल दे। तो इसमें दोनों मीनिंग शामिल है ना कि हर तरह से जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, किसी तरह से भी अल्लाह ताला जो है ना एक्सक्लूड नहीं करता। वल काज़िमीन अल गैज़, और काज़िम पीने वाला, अल गैज़ गुस्से का, गज़ब का। ऐसा गुस्सा, ऐसा गज़ब जो आपको जोश दिला दे, आपका खून खौल उठे, और फिर उसके साथ-साथ ये कि आप उसमें एक तरह से जो है फौरी तौर पर बदला नहीं ले सकते, या जो है ना कुछ भी ऐसी सिचुएशन है कि आप बस बहुत गुस्से में आके आपकी आँखें बाहर आ रही हैं, मुँह सुर्ख हो रहा है और आपका दिल खौल रहा है और ये सारी चीज़ें, तो उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस गुस्से को पी जाओ ना, ख़त्म कर दो उसको, आफ़ीन अन्नास, और लोगों को माफ़ कर दो। तो ये देखिए सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस गुस्से को पी जाओ ना। लेकिन हम आम तौर पे सुनते हैं कि जब आप गुस्सा पीते हैं, जब आप अंदर ही अंदर जो है इस तरह बेबसी की हालत में रहते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं, या कुछ बदला नहीं लेते, या एक ही चार नहीं सुनाते और निकालते नहीं हैं अपना गुस्सा, या सम टाइम हम लोगों से सुनते हैं मैंने कभी दिल में नहीं रखी, मैं तो सीधा-सीधा कह देती हूँ। तो ऐसी बातें हम सुनते हैं, तो जो है ना इसीलिए मैं सेहतमंद हूँ, इसीलिए मैं बहुत हशाश-बशाश रहती हूँ, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि नहीं, गुस्सा पी जाओ। फिर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, अगर आप गुस्सा पिएँगे, अगर आप ऐसे ही अंदर-अंदर ऐसे रहेंगे तो फिर आप बीमार हो जाएँगे। तो आपको जो है ना उससे बीमारियाँ लग जाएँगी, तकलीफ़ होगी, तंगी होगी, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व आफ़ीना अनिन नास, यानी कि वो गुस्से को उस वक़्त कंट्रोल कर लेते हैं, उस वक़्त उसका मुँह बाँध लेते हैं उस मश्क की तरह, नहीं मुँह से निकालते कोई बात ऐसी, उस तंगी, उस बेबसी, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, और आफ़ीना अनिन्नास, लोगों को माफ़ कर देते हैं। अब अगर माफ़ नहीं करेंगे, मिटा देना ना, कि वो जो बात थी, जो किसी ने कहा, जो किसी ने तकलीफ़ दी, जो प्रॉब्लम हुई, उसको माफ़ कर दिया, उसको छोड़ दिया बस ना। तो अल्लाह ताला कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, तो अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, यानी कि ये इतनी अहम बात है, इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कहेगा कि मुनादी होगी अल्लाह की तरफ से कि जिसका अल्लाह पर कोई हक है, वो खड़ा हो जाए। उस वक़्त सिर्फ़ वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने लोगों के कसूर अल्लाह की खातिर माफ़ कर दिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उनमें से कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ़ अल्लाह की खातिर उन्होंने लोगों के कसूर माफ़ कर दिए होंगे, तो वो लोग खड़े हो जाएँगे और अल्लाह ताला से जो इंसान हक माँगने के काबिल होगा, तो सुभान अल्लाह। तो ज़ाहिर है ऐसा करना मुमकिन है। इंसान, अल्लाह को पता है अगर हमारे बस में ना होता तो अल्लाह ताला कभी हमें इस बात का हुक्म ना देता। लेकिन उसके लिए क्या है कि तक़वा जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तक़वा जो है उसके अगले से अगले लेवल पे जाने की ज़रूरत है। तो उसके बाद फिर जो है एहसान के लेवल पे हम जाएँगे, जब तक़वा जो है हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ग़ज़वा उहद में हुआ कि ये देखें, ये उस हवाले से भी ये बात बहुत अहम थी कि जब ग़ज़वा उहद में हज़रत हुज़ैफ़ा जो थे, उनके वालिद, जब भगदड़ मच गई, सब लोग जो थे वो इस तरह से बिल्कुल केओस हो गया और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। तो हज़रत हुज़ैफ़ा के जो वालिद थे, उन पे लोगों ने हमला कर दिया, खुद यानी मुसलमानों ने।
کیونکہ ریت اڑ رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کچھ، اور حضرت حذیفہ جو تھے وہ چیختے رہ گئے، انہوں نے بہت اسکریم کیا وہاں پہ کہ یہ میرے والد ہیں، چھوڑ دو ان کو، یہ جو ہے نا دشمن کے فوج میں سے نہیں ہیں، لیکن کسی کو نہ کچھ سنا نہ کسی کو کچھ سمجھ آئی، اور لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت حذیفہ جو تھے وہ ظاہر ہے یہ بہت غمگین تھے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے ان کی والد کی دیت دینے چاہی، ان کو خون بہا دینا چاہا، تو انہوں نے وہ لیا اور سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہ بات خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان نزول یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اس تنگی میں جب ان کا دل اتنا وہ تھا، اور پھر وہ غصہ پی گئے، اور پھر انہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو انہوں نے دیت دی وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ والذین، اور الذین وہ لوگ، اذا جب، فعلوا کرتے ہیں، فاحشہ کوئی بھی فاحشہ، کوئی بھی ایسی غلطی، کوئی ایسی چیز جو کہ فحش ہو، نامناسب ہو، او ظلموا، یا ظالموا ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، ذکروا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کا، فاستغفروا فا اور استغفروا اور استغفار کرتے ہیں، لیے ذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن اور کون ہے، یغفروا وہ معاف کرتا ہے، الذنوب گناہوں کو، اللہ سوائے اللہ اللہ کے، ولم اور نہیں، یسروا اصرار کرتے، علی پر، ما جو، فعلوا کیا انہوں نے، باہم اور وہ، یعلمون یعلمون علم رکھتے ہیں۔ تو یہ یا جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس آیت میں آگے فرما رہے ہیں محسنین کی، ظاہر ہے ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اذا جب، وین نیور، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کبھی ایسا کر لیتے ہیں تو، یعنی کہ ہوگا، ہر کسی کے ساتھ ہوگا، کبھی آپ کے منہ سے غلط لفظ، گندا لفظ، غلط بات نکل جائے گی، کبھی آپ کسی کو گالی دے دی، آپ نے غیبت کر دی، آپ نے کوئی گندی ایسی چیز دیکھ لی، آپ نے کوئی ایسا لفظ منہ سے نکال دیا، آپ نے کوئی ایسا لطیفہ، کوئی بات ایسی کر لی۔ فاحش آپ کا خاص طور پہ جو ہے وہ اسکالر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو چیز زنا کی طرف لے جائے، تو آپ اس میں ساری چیزیں ایسی جو ہوتی ہیں، آپ نے ایسا لباس پہنا، آپ نے ایسے لوگوں کا سطر دیکھ لیا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فاحشہ ہے نا، کہ کچھ بھی فحش چیز جو ان سے ہو جاتی ہے اور ہوتی ہے، ہر کسی سے ہوتی ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، اسی لیے تعالیٰ نے کہا اذا فعلوا جب کبھی بھی ہوتی ہے، او ظلموا یا وہ اپنے نفس پہ ظلم کر لیتے ہیں، کوئی غلطی ہم کسی کے اکسانے پہ، کوئی ایسا ہمارے ماحول ایسا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہماری اس طرح سے ہماری سچویشن بن گئی ہے کہ جس میں ہم نے کوئی اپنے اوپر ہی ظلم کر لیا، کوئی ہم نے اور غلطی ایسی کر دی، کبھی ہمارا نفس کمزور ہو گیا، کبھی ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ تو اللہ کا فوراً ذکر کرتے ہیں، نکل سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے اس سے پیار سے اور کتنی اس میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کہ ہاں یہ سب ہوگا، ہر کسی سے ہوگا، جو متقی ہے، جو محسن ہے، اس سے بھی ہوگا، لیکن اس کا عمل کیا ہوگا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کیٹیگری میں شامل رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو وہ لوگ کہ جو یہ کریں گے، کیا کریں گے، ذکر اللہ اللہ کا ذکر کریں گے، فوراً فوراً اللہ کو یاد کریں گے، فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور اللہ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے،
اب لوگوں کے پاس جائیں، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی کی غیبت ہو گئی، یا کسی کے ساتھ آپ نے کسی کو گالی دے دی، یا آپ نے کسی کی غلط بات کہہ دی، کچھ بھی ایسی چیز ہو گئی، آپ ان سے جا کے کہیں، آپ ان کو جس کو کہتے ہیں نا، جتنا بھی آپ اپنی ایکسکیوزز پیش کریں یا کچھ، پھر بھی اس کے دل میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ایسی چیز رہے گی، اور آپ کو جو ہے نا بات آپ کی اس طرح سے نہیں بنے گی۔ لیکن جو غلطی، جو گناہ، جو جس کا فوراً آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس کو مٹا دے گا، اس کو، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اب تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ، کون کر سکتا ہے اس طرح نا؟ یا غفر، ڈھانپ لینا، بالکل ہی کور اپ کر دینا، اور کور اپ کرنے کے ساتھ ساتھ بلکہ اجر بھی دینا، کہ جو پلٹ آنے کا اجر، جو اللہ کو یاد کرنے کا جو بات ہے اس کا اجر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً متوجہ ہونے کا، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرنے کا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، وہ نیت، وہ کوشش، اس ساری چیزوں کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور پھر کیا ہے جو شرط لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ نا، جو خاص بات ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا، وہ اس کو پکڑے نہیں رکھتے، اس کو جو ہے نا چمٹے نہیں رہتے، کہ جب کر رہے ہوتے ہیں معافی یا بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ روٹین نہیں بنا لیتے۔ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، بلا من کا سبا سیئتن واحاطت بہ خطیئتہ، کہ چاہے خطائیں ہیں لیکن ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر وقت، ہر تھوڑی دیر بعد منہ سے گندی بات، گندا لفظ بولتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، یا کوئی غلط بیہیویئر جو ہے وہ شو کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی کوشش یہ جان بوجھ کے اس کو لمٹ کرنے کی، اور اس سے بچنے کی، اس کو چھوڑنے کی نہیں کرتے، تو صرف یہ کام جو ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہے، وَلَمْ يَصِرُّوا، کہ اس کے اوپر اصرار نہیں کرنا، پھر عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو بھی انہوں نے کیا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، پتہ ہے کہ کس لیول کی توبہ کر رہے ہیں، کس لیول کا جو ہے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرہ۔ ہمارے جو ہے ٹائم ختم ہو گیا، تھوڑا سا اوپر ہی ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔